अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लफ्ज़ों के तसलसल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहीद मक्की। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में तहसील बेरा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग के सदर सकलैन अहमद पंजोथा साहब और उनके साथ मोहम्मद कासम अली भट्टी साहब तहसील नायब सदर लालियाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। और सुनाएं, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सकलैन भाई, सबसे पहले आपसे पूछना ये था कि आप सदर हैं यूथ विंग तहसील बेरा के। जी जी। तो आप यूथ को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा लेकर चल रहे हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल नहीं नामुमकिन काम है, क्योंकि हर नौजवान का अपना अपना जो है माइंड है, सोचने का भी अंदाज़ अपना है। तो आप उन सब को इकट्ठा लेकर कैसे चल पा रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मक्की साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने इस न्यूज़ चैनल पे, इस वेब चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया और आपने इतनी मोहब्बतों से नवाजा, मुझे यहाँ बुलाया और मैं इधर आज मतलब अपना ख़यालात का इज़हार कर रहा हूँ। सेकेंडली, आपने जो सवाल किया है यूथ विंग के हवाले से कि यूथ विंग को लेकर चलना कैसा है या मुश्किल काम है, इसके लिए मैं अपने आप को इंतहाई खुशकिस्मत तस्वर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो वहाँ मकामी लीडरशिप है, मलक सोहेब अहमद भरत और डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत साहब, वो ऐसे लीडरान हैं कि मेरे हलके के नौजवान उनके गर्विदा है। बेशक उनका जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है वो एक इंतहाई मुनफरिद किस्म का वे ऑफ पॉलिटिक्स है। मतलब कोई अगर जवान जो उनकी पार्टी का वर्कर है और रात को 1 बजे 12 बजे भी उनको कॉल करता है तो वो उसकी कॉल का जो है ना जवाब भी देते हैं और उसको मतलब पूरा जो है उनका बैक करते हैं। इसलिए वहाँ की तहसील बेरा की जो यूथ है उसको मुनज़्ज़म करना मेरे लिए इंतहाई आसान है, क्योंकि मकामी लीडरशिप जो है वो पूरा कोऑपरेट कर रही है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रेसिडेंट रब नवाज़ फ़रूका साहब या डिवीज़नल प्रेसिडेंट है शाह नवाज़ रांझा साहब, जब यहाँ ऑफिस आते हैं तो यहाँ भी हमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। मतलब पूरा कोऑपरेशन जो है ना वो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की तंजीम की तरफ से भी मिल रहा है। काम वाकई बहुत मुश्किल है तंजीम को लेकर चलना, लेकिन मैं बहसीयत सदर कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो टीम है उनकी खुशी गमी में शरीक हो सकूँ। अगर किसी मेरे भाई के साथ कोई भी मसला बना, उसके साथ रब्ता करना, उसके साथ होना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद शामिल हाल रहती है और सारा कुछ जो है वो आसानी से चल रहा है। अच्छा कासिम भाई, आप तहसील नायब सदर हैं लालियाँ के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो आप जो है ये जो है ड्यूटी अपनी कैसे सर अंजाम दे रहे हैं कि पार्टी की तंजीम साजी हो या इस हवाले से कोई भी काम हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और इज़हार ख्याल का मौका दिया। बाकी रहा आपके सवाल का मतलब, तो उस पर जो है ना हमारी जो है ना पहली तंजीम साजी जो है वो तकरीबन 2008 से चल रही थी, वो तकरीबन जो है ना अभी ख़त्म हो चुकी है। नई तंजीम साजी के नाम हमारे जो है ना वो गए हुए हैं प्रेसिडेंट राना सनाउल्लाह साहब के पास। उनका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है। वो मार सकलैन यूनिवर्सिटी पढ़ा MP है साहब का है बवाना से, उनका नाम गया है। और जनरल सेक्रेटरी के लिए है महबूब इलाही भोला साहब, उनका नाम गया हुआ है। अभी उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले जो है तंजीम साजी उनके साथ हम चले हैं 10 साल। बहुत अच्छा उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस रहा है और मार अफ्तार साहब ने हमें बहुत अच्छी तरह गाइड किया है और हमारे ज़िला को उन्होंने 2008 के इलेक्शन में और 2013 के इलेक्शन में अपनी मेहनत से विन करवाया है ज़िला को। पूरा ज़िला की दोनों MNA की सीटें और MP की सीटें में जो है हमारे हल्के ने विन की है, PMLN ने विन की है और इंशाल्लाह उनकी मेहनत से ही हुआ है सारा। अच्छा, आप दोनों भाई जो हैं ग्राउंड से भी हैं, ग्राउंड पे भी वर्किंग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी आप माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, मैं आपकी भी जो है फेसबुक ट्विटर हो वो काफ़ी फॉलो करता हूँ, कासिम भाई का भी। तो ये दोनों में आप क्या डिफरेंस महसूस करते हैं कि ग्राउंड पे सियासत और जो है उधर पार्टी की तर्जमानी करना? जी मक्की साहब, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। दोनों में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो ऑन ग्राउंड वर्क है किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी वर्कर के लिए, वो ज़्यादा टफ़ जॉब है बहैसियत सोशल मीडिया वर्कर के, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपके हल्के के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ अगर आप रब्ता नहीं रख सकते, जिनके अगर आप दुख सुख में शरीक नहीं होते ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ग्राउंड वर्क पे जब आप एज अ टीम कैप्टन आप चल रहे होते हैं या अपनी टीम को मतलब अपने हल्के में काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी जिम्मेवारियाँ जो हैं वो आप पे ऐद होती हैं। उसमें
کسی بھی بھائی کا شادی ہے, کسی بھائی کی فوتگی ہے, کوئی بیمار ہے, تو آپ کو پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے. اس کے علاوہ حلقے میں لوگوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں, ان مسائل کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آن گراؤنڈ ورک ہے وہ زیادہ ٹف جاب ہے. بس یہ تو سوشل میڈیا پہ بندہ بیٹھا ہے, کوئی ذہن میں آئیڈیا آیا, اسے اپلوڈ کر دیا, ٹھیک ہے. وہاں پاکستان جیسے کنٹری میں جو ہے نا ابھی اخلاقیات اس لیول تک نہیں پہنچی جو دوسرے ممالک میں ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے کنسیکوینسز کچھ ہوتے ہیں, لیکن جو تنقید کرنے والے ہوتے ہیں آ کے نیچے کمنٹس میں آ کے یا رپلائی میں گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں, برداشت کرنا پڑتا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر. کیونکہ ایک اگر بندہ گالی دے رہا ہے تو مطلب ہم جیسے ورکر جن کے پاس مطلب پارٹی نے ایک عہدہ دیا ہے, جن کو پارٹی نے رسپیکٹ عزت دیا ہے, تو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا ہم پہ زیادہ ذمہ داریاں عائد ہیں. تو سوشل میڈیا کی نسبت آن گراؤنڈ ورک جو ہے وہ مشکل جاب ہے. جی قاسم بھائی, آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ میرے خیال میں گراؤنڈ ورک جو ہے نا سوشل میڈیا پہ, پہلے گراؤنڈ ورک کی بات کرتے ہیں. گراؤنڈ ورک جو ہے نا وہ سب سے مشکل کام ہے اور محنت زیادہ کام کرنے والا پارٹی کی جو ہے نا زیادہ پاپولیرٹی کی محنت جو ہے نا وہ گراؤنڈ ورک کر دی جاتی ہے. اور سوشل میڈیا کا جو ہے نا آج کے دور کا سوشل میڈیا جو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پر بھی اچھی بات ہوتی ہے. اچھا ثقلین بھائی, بات یہ تھی کہ آپ نے کہا سوشل میڈیا پہ جو ہے نا کمنٹس میں کافی زیادہ گالیاں سننے میں ملتی ہیں. آیا پارٹی کی طرف سے آپ کو کوئی لائن ہے کہ آپ یہ جو ہے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے, یا آپ نے یہ خود ساختہ جو ہے دائرہ کار بنایا ہے کہ ہم نے کسی کو جو ہے جیسی ہی بات کوئی کر رہا ہے تو ویسا جواب نہیں دینا اس کو؟ جی مکی صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اپنی مطلب لیڈرشپ ہے, اس کو میں نا 3 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں. فرسٹ آف آل میری مقامی لیڈرشپ ہے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے, صہیب احمد بھرت صاحب ہیں یا ڈاکٹر مختار احمد بھرت صاحب ہیں. ان کے ساتھ جب بھی ہماری میٹنگ ہوتی ہے تو وہ ایک ہی چیز تنقید کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو. آپ لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ ریپرزینٹ کر رہے ہو یا آپ ہمارے سپورٹر ہو, تو آپ کی ایک ایک بات جو ہے نا وہ ہمارے ہی کھاتے میں ڈالی جائے گی. مطلب آپ اگر کسی کو گالی دے رہے ہیں تو لوگ تو کہیں گے کہ دیکھو بھرت برادران نے ان لوگوں کو کیسے ٹرینڈ کیا ہوا ہے. باقی میں چونکہ پہلے PP 72 کا ڈپٹی ہیڈ سوشل میڈیا وہاں پہ کام کرتا رہا ہوں, تو وہاں بھی ہماری تربیت یہی تھی. بعد میں اللہ رب العزت کی ذات کی خاص کرم نوازی ہے, میرے پریزیڈنٹ تحصیل بحیرہ کے نصر اللہ کاؤر صاحب ہیں, طارق قاسمی صاحب ہیں, مطلب ادھر ڈویژنل جو اب ڈویژنل سیکٹری اطلاعات ہیں اور نشریات ہیں, وہ پہلے مطلب ادھر ڈسٹرکٹ میں تھے. تو انہوں نے بھی ہمیں جب آفس آئے یہی گائیڈ لائن دی. پھر میرے پریزیڈنٹ یوتھ ونگ رب نواز فروقہ صاحب, ان کے ساتھ بھی جب میٹنگ ہوتی ہے وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بیٹا اخلاقیات جو ہے نا وہ سب سے پہلا تقاضا ہے آپ کا تنظیم میں رہنے کا اور کام کرنے کا. شاہ نواز رانجھا صاحب از اے ویری کائنڈ مین, انہوں نے بھی ہمیشہ یہی سبق دیا ہے کہ شرافت کی سیاست کرنی ہے اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنی. کیونکہ آپ لوگ ہر وقت سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہو تو آپ کا اچھا عمل بھی جو ہے وہ ہمارے کھاتے میں اور آپ کا برا عمل بھی ہمارے ہی کھاتے میں ڈالا جائے گا. تو خود ساختہ اللہ رب العزت کی ذات نے چلو اتنا ہمیں بھی شعور دیا ہے کہ جو مطلب جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اگر ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں, اچھا بننا چاہتے ہیں, تو ہمیں آپ کو لوگوں کے سامنے اچھا پیش کرنا پڑے گا. تو اس لحاظ سے دونوں طرف سے یہ سپورٹ, مطلب اپنا ذاتی ضمیر بھی ہے, وہ یہی کہتا ہے کہ شرافت کی سیاست یا اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے, اور مطلب پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے بھی ہمیں یہی ڈائریکشنز ہیں کہ جہاں بھی پیش آنا ہے اخلاق سے پیش آنا ہے. قاسم بھائی, یہ جو سوشل میڈیا پہ جو گالم گلوچ کا ٹرینڈ چل رہا ہے تو آپ لوگ ان کا جواب جو ہے بڑے مثبت انداز میں دے رہے ہیں, تو اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ آیا یہ آپ کو پارٹی کی طرف سے لائن ہے یا آپ نے خود ساختہ دائرہ کار بنایا کہ ہم نے جو ہے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا؟ پہلے تو یہ ہے گالی کا جواب جو ہے نا گالی سے نہیں دینا چاہیے جی. جو الفاظ آپ کے ہوتے ہیں نا وہ آپ کی شخصیت کے ترجمان ہوتے ہیں. پارٹی کی طرف سے ہمیں کوئی اسی قسم کی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے کہ گالی کا جواب گالی سے دینا. اگر ہمیں کوئی گالی نکالتا بھی ہے سوشل میڈیا پر, ہم اس کی گالی کا جواب نہیں دیتے, بالکل نہیں دیتے. تنقید کرنا ہر کسی کا حق ہے, جو مرضی جس طرح مرضی تنقید کرے, ہم اس کی اس گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے. ہاں علمی تنقید کو کرے اس کو علمی جواب اس کو دیا جاتا ہے, لیکن جو گالی کا جواب کرے اس کو بالکل نہیں جواب دیا جاتا. اچھا, آج کل سیاسی بحران بہت زیادہ ملک میں چل رہے ہیں. جب سے یہ حکومت آئی ہے آئے روز نت نیا جو ہے نا بحران آتا ہے. کبھی تیل کی مد میں, کبھی ڈیزل کی مد میں آتا ہے, کبھی آٹے کا بحران ہوتا ہے,
کبھی چینی کا بحران ہے، یہ سب بحران کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی مکی بھائی، بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ بہت زیادہ کرائسز ہیں جو اس وقت ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، اور ملک مطلب جب سے 2-2.25 سال ہو سکے یہ حکومت اقتدار میں آئی اس دن سے ہی ملک بحرانوں میں گھرا ہوا ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو اس گورنمنٹ کے جو ہے نا زیادہ تر مطلب فوکس انہوں نے جو کیا ہوا ہے وہ اپوزیشن کو دبانے، اپوزیشن کو تنگ کرنے، الزام تراشی، بہتان تراشی، ان لوگوں کا فوکس یہ ہے، مسائل کو حل کرنا ان کا فوکس ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بجٹ تقریر میں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے نا ایک پوسٹر اٹھایا ہوا تھا جس پہ وہ نعرہ بھی درج ہے، وہ ایک بالکل سچائی پہ مبنی نعرہ ہے، تو اس حکومت سے وہ برداشت نہیں ہوا۔ ایک دن وہ بجٹ اجلاس میں مطلب وہ دکھا رہے ہیں پوسٹر پہ، دوسرے دن کو نیب کا نوٹس آ جاتا ہے۔ اصل اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ یہ نیب کردی بھی ہے، اور اس حکومت کی ساری توجہ مخالفین کو دبانے پہ لگی ہوئی ہے۔ کرائسس کو حل کرنا تو ان کا فوکس ہی نہیں ہے نا۔ آئے روز ایک ہفتہ گزرتا ہے، اب سننے میں آ رہا ہے پیٹرول بحران ختم ہونے والا ہے، ڈیزل کا بحران شروع ہونے والا ہے۔ پہلے مطلب کچھ منتھ گزرے ہیں جب بیساکھ تھا، گندم کی کٹائی ہو رہی تھی، اس وقت کسان بیچارہ کتنا پریشان رہا ہے۔ میں خود ایک بہت بیکورڈ علاقہ ہے میرا، گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، زمیندار فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اور یہی ہمارا ایگریکلچر کا ہے، مطلب ہمارا بھی گزر بسر اسی پہ ہے، تو وہاں کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ پہلے ڈیزل کا بحران، اب پیٹرول کے لیے لوگ مارے پھر رہے ہیں۔ آپ تو ماشاء اللہ آپ کا ہر وقت یہی سوشل میڈیا پہ کام ہے، اور آپ چینل پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو پیٹرول پمپس پہ لوگ موٹر سائیکل کھڑی کر کے، گاڑیاں کھڑی کر کے، بوتلیں ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ چینی کا بحران، کل کی آپ جو ہے عدالت کی مطلب اس پہ جو آئے ہیں کمنٹس وہ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح مطلب ان کی دھلائی کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کا صرف فوکس یہ ہے اپوزیشن کو دبانا، الزام تراشی، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور ایجنڈا ہی نہیں۔ جی قاسم بھائی آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرے خیال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے نا، ان کو کسی چیز کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، یہ صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہی ہے، کسی گورنمنٹ کے کسی ادارے پر ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ ایک دن عمران ہمارے وزیر اعظم صاحب بات کچھ کرتے ہیں، اس کا الٹ کچھ ہو جاتا ہے۔ چینی کا بحران آپ دیکھ لیں گے، ان سے وہ یہ نہیں کنٹرول کر سکے۔ اس کے بعد آٹے کا بحران آیا، آٹے کا بحران ان کی نااہلی کی وجہ سے آیا۔ جب 2013 میں میاں محمد شہباز شریف کو حکومت ملی، انہوں کے دور میں ہمارے ملک میں گندم کے سٹاک سرپلس تھے، لیکن جیسے ہی ان کی حکومت 2018 میں ختم ہوئی، انہوں نے ادھر ہمارے پاس اتنی گندم پڑی تھی کہ ہمارے 2 سال کا ذخیرہ جو ہمارے پاس موجود تھا، ہمارے ملک میں آٹے کا بحران نہیں بن سکتا تھا، لیکن انہوں نے وہ گندم جو ہے وہ افغانستان کو گفٹ کر دی۔ اس کا نتیجے میں یہ حال نکلا کہ ہمارے ملک میں گندم کے اگلے سال فصل نہیں ہوئی، فصل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ملک میں آٹے کا بحران بن گیا۔ ابھی تک ان سے وہ آٹے کا بحران حل نہیں ہو رہا، ابھی فصل نہیں آئی ہے، نہیں آنے کی فصل آنے کے ساتھ ہی گندم کا ریٹ جو ہے پھر وہ بہت زیادہ ہو گیا، آٹا بہت مہنگا ہو گیا، ان کا اس پر بھی کنٹرول نہیں ہے۔ ابھی چینی آپ دیکھ لیں، چینی گورنمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 80 روپے سے 70 روپے کا نوٹیفیکیشن کروایا، لیکن ابھی بھی مارکیٹ میں 80 روپے بک رہی ہے۔ اسی طرح تھا آپ تیل دیکھ لیں، تیل جو ہے نا ہمارے علاقے میں تقریباً 100 روپے لیٹر بک رہا ہے، لیکن وہ 100 روپے ابھی بھی نہیں مل رہا، ان کا اس پر بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ حکم کرتے ہیں یہ ایسا کر دو، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، اس سے ظاہر ہوتا ہے ان کا جو ہے نا کسی چیز پر کنٹرول نہیں ہے۔ اچھا آپ نے کہا کہ کنٹرول نہیں ہے، لیکن ان کے پاس جتنے بھی سیاستدان اس پارٹی میں ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں، وہ سب پہلے بھی وزراء کی سیٹ پہ رہے ہیں کسی نہ کسی پارٹی میں، ٹھیک ہے، سب سیزنل پالیٹکس ہیں، انہوں نے 4-4 5-5 ٹرنور جو ہیں لے کر آئے ہوئے ہیں ایم این ایز کے، تو پھر بھی یہ کوتاہی، اس کوتاہی کا آپ کو بتائیں کہ کس وجہ سے ہے یہ کوتاہی؟ بیڈ گورننس، ان کو پتہ نہیں ہے، یہی ہے جس وجہ سے۔ جی ثقلین بھائی، میں سمجھتا ہوں ان کو سب کچھ پتہ ہے، ان میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے، ان میں وہ اہلیت نہیں ہے کہ ان مسائل کو حل کر سکیں، یا ان کا جو ہے نا جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کا فوکس کچھ اور ہے، یہ مسائل کو حل کرنے کے لیے آئے ہوئی نہیں ہے۔ آپ ان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، 2-2.25 سال کا جو ان کا ٹینور گزر چکا ہے، کبھی آپ کو نظر آیا ہو کہ ان کی توجہ جو ہے واقعی مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرنے پہ ہے؟ حالانکہ اپوزیشن ان کو اسمبلی سیشنز میں بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ مل کے بیٹھتے ہیں، اکانومی کا کچھ سوچتے ہیں، اس کے علاوہ باقی مسائل ہیں۔ جب آپ کا پرائم منسٹر اپوزیشن کے مطلب جو ہے لیڈر آف اپوزیشن اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے،
پھر مسائل کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ ہر مسئلے کا حل تو ہے وہ گفتگو شنید سے ہی نکلے گا نا، ٹیبل پہ مل کے بیٹھیں گے تو نکلے گا۔ اچھا، آپ نے نیب گردی کی بات کی جی، نیب گردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپوزیشن کو، لیکن اپوزیشن بھی خاموش ہو کر جو ہے نا سارے جتنا بھی ظلم ہے وہ سہ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ کیوں آیا یہ جو ہے ظلم سہ رہے ہیں؟ جہاں تک میرا نالج ہے اور جو کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن میں اس میں چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عرصہ دراز سے اس ملک کو مطلب اس ملک پہ حکومت کی ہے، اس ملک کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس وقت انٹرنیشنلی جو ہمارے ملک مطلب جن حالات سے گزر رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان حالات میں ہم بھی وہی جلاؤ گراؤ یا ہم بھی ٹکراؤ کی سیاست کریں گے تو اس میں ہمارے یہ ملک کا نقصان ہوگا۔ اچھا، تو وہ نہیں چاہتے کہ، وہ چاہتے ہیں یہ چلیں، یہ ملک کو آگے لے کر چلیں، لیکن یہ حکومت خود نہیں چاہتی۔ اپوزیشن میں سمجھتا ہوں اس وقت جو کردار ادا کر رہی ہے وہ مثبت کردار ادا کر رہی ہے، اور ان کو یہی کرنا چاہیے تھا۔ جی قاسم بھائی، آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ میرے خیال میں جو ہے نا یہ اپوزیشن جو ہے نا مثبت کردار ادا کر لی ہے، وہ نیب گردی بھی برداشت کر رہی ہے۔ اگر وہ نہ کرے، نیب گردی برداشت نہ کرے، اگر ان کے احتجاج پر آ جائے تو ہو سکتا ہے ملک میں جمہوریت کا نقصان ہو۔ جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے میرے خیال میں اپوزیشن جو ہے نا وہ یہ سارے ظلم برداشت کر رہی ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ ہمارے ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، اگر کوئی ظلم برداشت بھی کرنا چاہے نا، جمہوریت کا تسلسل رہنا چاہیے۔ پروگرام میں دونوں بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جی، آپ آئے۔ انشاءاللہ ناظرین آئندہ بھی ایسے ہم پروگرام آپ کے لیے لاتے رہیں گے، اور مختلف موضوعات پر آپ کو جو ہے پروگراموں سے محظوظ کرواتے رہیں گے۔ پروگرام میں ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔